20 हम करीब 18 लाख रुपया अब तक हमने इस पे सर्व किया है, खाना तकसीम में, ब्रेड में, दूध में, इसमें। और फिर आगे भी हमारा हमने पानी भी तकसीम किया, क्योंकि पानी का भी मसला था, तो पानी भी तकसीम करे घरों पर जाकर। ब्रेड, मिल्क, लंच और डिनर भी तकसीम करे हैं। और इसके अलावा कई लोग दूर दराज के इलाक़ों से भी बाबा नगर में आकर खाने तकसीम किए, ब्लैंकेट तकसीम किए। कई तंजीमों ने रज़ाकाराना तौर पर, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी जानिब से मेरे हल्क़े असम्बली में जो भी आप तकसीम कर सकते थे किया। बाज़ लोगों ने कैंडल भी दिया, बाज़ लोगों ने खाना दिया, और हमारी जानिब से भी हम अब तक ये ब्रेड, मिल्क, पानी, लंच, डिनर के साथ साथ कई घरों में ब्लैंकेट्स भी हमने तकसीम की, शतरंजियाँ भी हमने तकसीम की, और फिर उसके बाद में मर्दाना लिबास भी हमने तकसीम किया, ज़नाना लिबास भी हम तकसीम करें। मुसलसल हम करते जा रहे हैं। और फिर अब आगे हमारा एक बहुत बड़ा ये फ्लड रिलीफ का एक बहुत बड़ा सालाने मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से एक पैकेज हम बनाए हैं, और उस पैकेज के ज़रिए हम मुतासरीन में इमदाद तकसीम करेंगे, जिसमें खाने के अशिया जो हैं वो राइस है 5 किलो, आटा है 5 किलो, दाल है 1 किलो, ऑयल है एक किलो, और 500 ग्राम शुगर है, शक्कर है, नमक है 1 किलो, मिर्ची है 100 ग्राम, हल्दी है 100 ग्राम, और एक साबुन भी हम दे रहे हैं इन चीज़ में। फिर उसके बाद घरों में बर्तन नहीं है तो उसका भी ख्याल करते हुए हमारे पैकेज में हम 2 भगोने दे रहे हैं, 4 प्लेट्स दे रहे हैं जिसमें खाना खाया जा सके, और 2 कटोरे दे रहे हैं, और 2 चमचे हैं, 3 गिलास हैं, 1 बकेट है, 1 मग है। ये खाने के सामान हैं। फिर उसके साथ साथ कपड़ा जो हम दे रहे हैं, मर्दाना ट्रैक सूट 1 दे रहे हैं, उसके साथ 2 टी शर्ट्स दे रहे हैं, और ज़नानी लेगिंग जो होती हैं लेडीज़ के लिए लेगिंग, वो 2 लेगिंग दे रहे हैं, और 2 कुर्तीज़ दे रहे हैं। उसके साथ फिर 2 दुपट्टा दे रहे हैं, 1 ब्लैंकेट दे रहे हैं, और फिर हम 1 बेडशीट दे रहे हैं, 2 मैट्स दे रहे हैं। मैट पहले 1 था, हमने और 1 बड़ा उसमें इजाफा किया, और लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स भी हम इस पैकेज में दे रहे हैं। और फिर उम्र रसीदा अगर कोई ख़वातीन हैं उनके लिए साड़ी भी दे रहे हैं, और मर्दाना कुर्ता पैजामा भी हम दे रहे हैं, टवल भी दे रहे हैं, 1 लुंगी भी दे रहे हैं, और 1 बड़ा बैग, और 1 नाइट ड्रेस ख़वातीन का वो भी दे रहे हैं। और अगर किसी के घर में अगर बच्चे हैं तो बेबी अगर लड़की है तो वो लड़की का, छोटी बच्ची का भी एक बेबी ड्रेस दे रहे हैं, और अगर बेबी बॉय है, बच्चा है, तो उस बच्चे के लिए भी हम एक ड्रेस दे रहे हैं। तो ये जो सारा पैकेज है जिसमें खाने का सामान है, पहनने का सामान है, फिर सोने के लिए शतरंजी ये भी है, और उसके साथ साथ पकाने का भी बर्तन भी है, तो ये पूरा पैकेज 5000 इसकी लागत है। और पहले फ़ेज़ में हम 3000 फैमिलीज़ में ये तकसीम करेंगे, और इसकी तकसीम के लिए हमारे सदरुल मुतमदीन और हमारे सरगर्म कारकुन और हमारे कॉरपोरेटर्स को ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि वो हर गली से मुस्तहक़ गरीब लोगों की निशानदही करेंगे, और उनकी फ़हरिस्त, उनके तफ़सीलात जमा करके लाएंगे। पूरी इंक्वायरी करने के बाद हम उनको टोकन देंगे, और वो टोकन लेकर जब आएंगे तो ये पूरा पैकेज हम उनको
حوالے کریں گے۔ تو یہ ایک سسٹم ہم بنائے ہیں، ایسا نہیں کہ بس جا رہے ہیں ہر گھر میں دیں گے، نہیں، ہماری ٹیم جائے گی، انکوائری کرے گی، سب دیکھے گی، اور مستحق، ضرورت مند، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد بھی کل سے حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ڈاکٹرز کی ٹیم رہے گی، اور سارے ادویات رہیں گے، دوائیں رہیں گی، اور ڈاکٹرز کی ٹیم اگر کوئی بیمار آتا ہے تو ان کو دیکھیں گے، اور ان کو جو بھی دوائیں دینا ہے وہ بھی ہماری جانب سے فری دیا جائے گا۔ 10 لاکھ روپیہ ہم نے دیا ہے، اور 10 لاکھ کی دوائیں ہم نے خریدی ہیں، جس کے ذریعے ہم جو بھی بیمار اگر کوئی ہوتے ہیں تو ان کو حافظ بابا نگر کے علاقے کے جتنے بیمار لوگ ہیں ان کے لیے حافظ بابا نگر میں گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہے، بستی دواخانے بھی ہے، اس کے علاوہ گروپ آف ہاسپٹلز کی جانب سے، دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے یہ انتظام بھی کیا گیا ہے، اور دوائیوں کا جو خرچہ ہے وہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 10 لاکھ کی ادویات وہاں پر رکھ کر انتظام کریں گے، جو بھی آئے گا ان کو دیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر ہی کہیے آپ حافظ بابا نگر اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ہوگا، تو دوسرا نرخی پھول باغ کے اویسی اسکول گھروں میں فریجز تھے جو مکمل تباہ ہو گئے ہیں، یا پھر واشنگ مشینز تھے تباہ ہو گئے، گیس سٹووز تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہمارے ریاست نگر بلدی حلقے کے ہمارے ایک صدر ہے اویس صاحب، ان کے ذریعے ایک ٹیم بنا کر وہ لوگ بھی ہر گھر میں جا رہے ہیں، اور جتنے ریفریجریٹرز ہیں، واشنگ مشینز ہیں یا سٹووز ہیں جو خراب ہو گئے ہیں اس کو ریپیئر کر رہے ہیں۔ تو آج صبح سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ 50 فریجز کو ریپیئر کیا ہے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، اور 28 واشنگ مشینز کو بھی انہوں نے ریپیئر کر دیا ہے اب تک، اور 30 سٹووز کو بھی کرے ہیں۔ تو ہم اور یہ ٹیمز بنا رہے ہیں جہاں پر یہ لوگ جائیں گے، اور جو بھی سامان ریپیئر ہو سکتا ہے اس کو ریپیئر کریں گے ہماری جانب سے، تاکہ وہ استعمال میں آ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حلقے اسمبلی چندرائن گٹا میں قریب 27 مساجد بھی اس میں بارش کی وجہ سے نقصان ہوا، کئی مساجدوں کو صاف کیا گیا ہے اور کئی مساجدوں کو صاف کرنا ہے۔ تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ لیا کہ سارے 27 مساجد میں جانمازوں کا انتظام ہم کریں گے، جس کے لیے قریب 3 جو لائنز ہوتے ہیں، صف جو ہوتے ہیں، اس کی جانماز کا بھی انتظام ہم نے کیا ہے۔ ان مساجدوں کو جانماز بھی ہماری طرف سے ہم دیں گے، اور بھی مساجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اگر کچھ اور بھی اگر کام بارش کی وجہ سے اگر کچھ نقصان ہوا ہے مسجد کا، اللہ کے گھر کا، تو وہ بھی مکمل کام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے جانب سے ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس کو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے گھر متاثر ہوئے، گھروں کا سامان متاثر ہوا، اس کے ساتھ کئی گھروں کے باہر آٹوز تھے، اس کا نقصان ہوا، کئی آٹوز بہہ کر چلے گئے، کئی اولا کے موٹر سائیکلز تھے جو موٹر سائیکلز پہ جو آرڈرز لے کر سپلائی کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکلز بھی کئی خراب ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ اوبر اولا کے ٹیکسیز بھی ہیں، وہ بھی کئی گھروں کے باہر کھڑی تھیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم اس میں بھی کچھ مدد کریں گے، اس میں بھی کچھ تعاون کریں گے، اور اس کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں ہمارے سینئر مجلس کے
رکن بلدیہ اور ہمارے مجلس کے قائد ہے جناب سلیم بیگ صاحب، وہ رہیں گے، اور ہمارے اور سینئر ہمارے جو یہ پورا ریلیف کے کام میں لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میں کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر دن رات کام کر رہے ہیں، نہ دن نہ رات دیکھتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں، جو قابل مبارکباد ہے جناب صمد بن عباس صاحب، وہ بھی اس کمیٹی میں رہیں گے، اور ہمارے نصیر غیاث صاحب ہیں، یہ جو ڈائریکٹر ہیں اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جو چلاتے ہیں اس میں، تو یہ 3 رکنی کمیٹی جائزہ لے گی اور دیکھے گی کہ کتنے آٹوز تباہ ہوئے ہیں اور جو بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جا سکیں، اور ہمارا ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہے کہ یہ ہے کہ 50 سے 70 آٹوز شاید ڈیمیج ہوئے ہیں جن کو بنانے کی ضرورت پڑے گی، اور کئی آٹو بنانے والے لوگوں سے ہم نے بلا کر کوٹیشن لیا تو انہوں نے یہی کہا کہ آٹو کو دیکھ کر بول سکتے ہیں کہ کتنے پیسے میں بنے گا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کہ ہر آٹو کے پیچھے 20,000 روپیہ ہم اپنی طرف سے لگا کر اس کو ریپیئر کریں گے، اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کنٹریبیوٹ کرو۔ بہرحال ایک 20,000 روپیہ کے ذریعے 20 سے 25,000 کے درمیان ہم آٹوز کے ریپیئر کے لیے ایک اماؤنٹ فکس کرے ہیں، اور وہ اماؤنٹس کے ذریعے ہم ایک 70 to 80 آٹوز کا ریپیئر کریں گے۔ اور پھر یہ جو چھوٹے بائکس ہوتے ہیں جو اوبر جو آرڈرز لے کے سپلائی کرتے ہیں، تو ہمارے ایک رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے کچھ 60 to 80 چھوٹے جو 2 ویلرز ہیں جو خراب ہوئے متاثر ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ 3 سے 5,000 کے درمیان میں وہ پانی آ گیا یا بائکس اگر خراب ہو گئی ہیں تو اس کو ریپیئر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 4,000 سے 5,000 روپیہ ہم ایک جو بائک جو خراب ہوئی ہے اس کو بھی ریپیئر کرانے کی ہمارے طرف سے ہم امداد دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اوبر کے ٹیکسیز بھی ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں، 15,000 یا 20,000 روپیہ ایک گاڑی کے ریپیئر کے لیے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کریں گے۔ اور پھر کئی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں جہاں پہ وہ کچھ چھوٹے موٹے آئٹمز بیچتے ہیں لوگ، تو ویسے دکانوں کی بھی جو تباہ ہوئے ہیں ان کی بھی یہ کمیٹی ایک فہرست بنائے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی پورا انکوائری کرنے کے بعد میں ان کی بھی ہماری جانب سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم وہ کریں گے۔ اور پھر جب میں مسلسل پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو کئی خواتین روتی ہوئیں مجھ سے رجوع ہوئی اور کہا کہ اکبر بھائی، میری بچی کی شادی تھی دسمبر میں، جنوری میں ہم نے بچی کی شادی کے لیے کچھ سامان جمع کر لیا تھا، وہ سامان بھی پورا تباہ ہو گیا۔ تو ہم جہاں میں پھرا تو وہاں پہ قریب 25 خواتین 25 گھروں میں سے نکل کر آئی تھیں، مجھے بولیں کہ ایسا شادی کا سامان متاثر ہوا۔ تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے فیصلہ لیا ہے کہ 50,000 روپیز ہم دیں گے 50 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے، جن کی شادیاں جنوری تک جو ٹھہری تھیں اور جو شادیوں میں جن کا نقصان ہوا ہے، تو 50 شادی کا لیے ہماری طرف سے 50,000 کا تعاون اس میں کیا جائے گا۔ اور کرانہ سٹور کا بھی میں نے آپ سے تفصیل بولی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے، آپ کو، ہم کو، مجھ کو اور ہم سب کو مل کر اجڑے ہوئے گھروں کو، اجڑے ہوئے بستیوں کو پھر سے بسانا ہے، کھوئی ہوئی خوشیوں کو پھر سے لانا ہے، کھوئی ہوئی مسکراہٹوں کو
دوبارہ ہم ان چہروں پہ لانا ہے. اس کے لیے ایک فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا. سب کو مل کر جو خرچہ ہوا ہے، اور یہ سارا جو خرچہ ہو رہا ہے قریب 1.5 کروڑ کا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ضرور کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چندرائن گٹے کے ہر متاثرہ خاندان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے. یہی میری کوشش ہے، یہی کوشش میری اراکین بلدیہ کی ہے، مجلس کے صدر و معتمدین کی ہے، یہی کوشش محبانہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہماری اس کوشش میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متاثرین کو ہمت دے، صبر دے، اور اتنے بڑے نقصان اور تباہی کو برداشت کرنے کی اللہ ان کو طاقت و ہمت دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے جو کام لے رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور ہمارے اس کام میں برکت دے، تاکہ ہم آگے بڑھ کر ہماری ذات سے جتنا بھی ممکن ہے ہم مدد کریں اور تعاون کریں. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالے اور آئے. میری ساری ٹیم کا، میرے سارے اراکین کا، بلدیہ کا، مجلس اتحاد المسلمین کا، اور بالخصوص صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ دن رات وہ سارے حلقوں کے ساتھ چندرائن گٹے میں بھی وقت دیتے رہے، اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کرتے رہے، اور لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی نکالنے میں تعاون کیا، مدد کی، اور ہمارے ساتھ رہے. اور آگے بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین یہ ریلیف کا کام کامیابی کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ کرے گی، اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے جو بھی ہم سے ممکن ہوتا ہے تعاون ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں، اگر کرنا ہے، اگر کچھ چھوٹ گیا ہے، کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. نہیں، میں بولا ہوں نا، ہماری ٹیم انکوائری کرے گی، تفصیلات حاصل کرے گی، رپورٹ دے گی، اور اس کے بعد میں ان کو ٹوکن دے گی، اور پھر ہم ٹوکن کے ذریعے ایک مقام پر ان کو بلا کر وہاں پر حوالے کریں گے. دیکھیے صاحب، 2 چیزیں ہیں جو سمجھنا چاہیے. جوبلی ہلز ہونے دیجیے، ہائی ٹیک سٹی ہونے دیجیے، یا شہر کے کئی علاقوں میں آج بھی پانی ہے، تو یہ بارش کا پانی ہے. بارش کے پانی کی نکاسی میں نیو سٹی ناکام ہو گیا. بارش جب پہلے ہوئی تھی اس وقت بابا نگر میں تو پانی اتنا نہیں آیا تھا نا. جب دوسری بارش ہوئی تو دوسری بارش پہلی بارش سے کم تھی. پہلی بارش جو ہوئی تھی وہ زیادہ تھی، دوسری بارش اس سے کم تھی. ہمارے پاس بارش کے پانی کے نکاسی کا بہترین انتظام ہے. اس سے بڑی اور کیا مثال ملے گی کہ رات میں 1 بجے کٹا ٹوٹا، اور کٹے سے پانی گرم چیرو کے ٹوٹنے کے بعد پانی آیا، اور یہ تباہی جو بربادی ہے گرم چیرو اور پلے چیرو، جو 2 تالابیں جو ٹوٹی، 2 طرف سے چندرائن گٹے میں پانی آیا، اور 2 بھی تالابیں چندرائن گٹے میں نہیں ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ چندرائن گٹے میں نہیں، 2 بھی تالابیں چندرائن گٹے میں نہیں ہیں، دونوں بھی تالابیں چندرائن گٹے کے باہر ہے. اس کا پانی ٹوٹا، اور یہ پانی آنے سے یہ ہوا. اور اگر ہمارا ڈرین سسٹم اچھا نہیں ہوتا تو 10 بجے تک پانی اتر نہیں جاتا. تو یہ ایک چیز ہے جو سمجھنا چاہیے لوگوں کو. اور جب طوفان آتا ہے یا اگر کوئی کٹا بناتے ہیں تو جتنے احتیاط کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بنانا ہے اسی حساب سے بناتے ہیں. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر سکندرآباد کٹا ٹوٹ جائے گا تو کیا جبھی بھی آپ یہی سوال کریں گے کہ ڈرین سسٹم کا اچھا نہیں تھا اس واسطے لوگ تباہ ہوئے؟ کیا عثمان ساگر ٹوٹ جائے گا تو یہی سوال کریں گے؟ کیا ہمایت ساگر ٹوٹ جائے گا تو یہی سوال کریں گے؟ یہ تالاب کے ٹوٹنے کی وجہ سے تباہی آئی. بارش کے پانی کو تو ہم لے 7 برس سے، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 10 برس سے کبھی کہیں پہ پانی جمع چندرائن گٹے میں یا تباہی بربادی ہوئی؟ کہ کٹوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے. پانی تھوڑا بھی اگر
نہیں دیکھیے صاحب، حافظ بابا نگر میں ایک بڑی ڈرین کا ہم کام کروا رہے ہیں کہ مین جو اب آپ دیکھتے ہیں جو پانی جو آیا، ایک تو تالاب کا پانی آیا، نیچرل سلوپ جہاں رہتی ہے وہاں پہ آتا ہے. جو شعیب ہوٹل کی گلیاں اور جو گلیاں جو متاثر ہیں یہ نیچے ہیں، تو اوپر سے حافظ بابا نگر سی بلاک اور دوسرے سارے بلاکس کا جو پانی بارش کا ہوتا ہے وہ بھی وہیں پہ آتا ہے، اور پھر تالاب کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے. تو یہ دو پانی جمنے سے ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے عمر ہوٹل کے پاس سے لے کر حبیب فنکشن ہال تک ایک بہت بڑا اسٹرانگ واٹر ڈرین کا کام کرائے ہیں، اور یہ پانی کو نکالنے کے واسطے کام کمپلیٹ نہیں ہوا، 15% کام باقی ہے. جب 15% کام ہو جائے گا تو بارش کا پانی اس میں آئے گا. اور یہ جو پانی کو ہم جو نکالے جب بھر گیا تھا، آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم، یہ پانی جب بھر گیا تھا تو یہ انکمپلیٹ ڈرین جہاں تک بھی کمپلیٹ ہوئی تھی حبیب فنکشن ہال کے پاس، وہاں پہ ہم جو ہے جے سی پی سے ہول ڈال کے یہ ڈرین میں ملا کے پانی کو ہم نکالے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ شاید نہیں جانتے، رات کے 3 بجے 3-3:30 بجے یہ سنی گارڈن کے پاس جو پانی آ رہا تھا، جو سارے یہ گاڑیاں اور سارے آٹوز یہ سب بہہ کر آ کر نالے کے پاس میں رک گئے تھے، جس کی وجہ سے پانی کا لیول بڑھ رہا تھا. اور پانی کا پریشر اتنا تھا کہ ایک جے سی پی یا 2 جے سی پی بھی اگر ہم لے کے گئے تو ہم نہیں نکال پا رہے تھے. وہ جو گاڑیاں آٹوز جو وہاں پہ آ کے نالے کے پاس جم گئی تھی، تو اس کے لیے ہم 2 جے سی پیز لا کر نکالے، اور 2 اور جے سی پیز کے ذریعے وہ نکالنے والے جے سی پیز کو سپورٹ کرے. یہ کسی نے دیکھا نہیں. یہ کام اگر ہم نہیں کرتے تو شاید 25-30 فیٹ تک پانی چلا جاتا. تو ہم رات بھر محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے اور کام کرے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے. تباہی آئی ہے، طوفان آتا ہے، بادل پھٹتے ہیں تو تباہی تو آتی ہے. انشاءاللہ آگے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی تباہی نہ ہو، اس کا بھی انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں، اور وہ بھی کام ہم مکمل کروائیں. دیکھیے صاحب، آپ جو بھی آپ کا چلے گیا ہے، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ پانی میں جو گئی ہے وہ ہے پاسپورٹ. پاسپورٹ کے لیے پولیس کمپلینٹ کرنا ہے، امیڈیٹلی رپورٹ دیتے ہوئے. اب آپ کا سوال ہے آدھار کارڈ کے لیے، آپ کا سوال ہے ووٹر آئی ڈی کے لیے، تو یہ پورا آن لائن ہے. آپ جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ فریش نکال لے سکتے ہیں. آپ اور ایک بھی نکال سکتے ہیں. ڈاکیومنٹ جیسے چلے گئے ہیں، گھر کے اگر کوئی پیپرز گئے ہیں، اس کے لیے بھی کمپلین کرنا ہے. اس کے بعد میں ایف آئی آر ہوگا، اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے سو آپ کو اور ایک اس کی کاپی بھی نکال کے دے گا. فلڈس کے لیے جو ہوتا ہے اس کے لیے آلریڈی ایک قانون ہے جس میں کہ کاغذات چلے جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، ان کو کس طریقے سے مدد کرنا ہے، اس قانون کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی. میں اپنی گفتگو میں نے پہلے ہی کہا ہے نا کہ یہ جو امداد دی جا رہی ہے ناکافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو بڑھانا چاہیے. اس کے لیے ہم بھی کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو بڑھانے کا مطالبہ کریں گے، اور پھر ہم اپنی جانب سے بھی مدد و تعاون کر رہے ہیں. اور کچھ ایسا اس کے لیے فلک نما برج تو پہلے سے منظور ہو چکا ہے. وہ کانٹریکٹر سے کام نہیں کرے ہیں، جلدی کرانے کے لیے بولیں گے، انشاءاللہ کروانے لگائیں گے. جن علاقوں میں ابھی پانی موجود ہے گھروں میں بھی، تو آلریڈی بدبو پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو اس سے پہلے کہ بیماریاں پھیلیں، پانی کی نکاسی اور صاف صفائی میں تیزی پیدا کرنے. دیکھیے، دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا جو پانی آنے کے بعد ہر گلی میں کیچڑ بہت زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے نالوں میں بھی کیچڑ بہت آ گیا. تو جب تک وہ نالوں میں سے کیچڑ کو ہم نہیں نکالیں گے تو یہ پانی کا لیول کم نہیں ہوگا، اور یہ کم نہیں ہوگا تو پانی اس گلیوں سے خارج نہیں ہوگا. تو ویسے گلیاں جو ہیں میرے خیال میں پورے ہمارے یہ سیلاب یا بارش سے متاثرہ صرف 3 یا 4 گلیاں ہیں. اس کے لیے بھی آج صبح سے ہم اوپن جو نالے ہیں ہمارے، جیسا یہاں پہ گلشن اقبال کالونی میں ہے،
नसीब नगर, सादत नगर के खुले जो नाले हैं उसमें जो मशीन होती है जो नाले में उतर के जो सिल्ट को साफ करती है वो उतार दिए हैं, उसका काम हो रहा है। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में निकल जाएगा और अब तक जितना हम निकाले उससे 2-3 गलियों से पानी काफी चला गया। नहीं साहब, शिवाजी नगर, उपगुड़ा में भी हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे कर रहे हैं।